यीशु मसीह की प्रेजेंस में आप सबकी सलामती हो। शुक्रगुजारी करते हैं पाक रूह के लिए जो इस जगह पर मौजूद है। पाक रूह की मौजूदगी में आप सबको खुशामदीद। मैं चाहूंगी कि हम सब अपने हाथों को उठाएं और अपनी आंखों को बंद करते हुए आज का कलाम मांगे। हर एक लब खुले और खुदावंद से कलाम मांगे कि खुदावंद आज आप मुझसे बात करें, आज आप मेरे साथ बोलें, क्योंकि आप जो हमारे खुदा हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे बाप हैं, खुदावंद आज अपनी मर्जी को जाहिर कीजिए हमारी जिंदगियों में खुदावंद। आज हमें सैर कीजिए खुदावंद, जिस खुराक की हमें जरूरत है वो मुहैया कीजिए खुदावंद। खुदावंद मैं नहीं बल्कि आपका पाक रूह बात करे खुदावंद। बोलने वाले आप हैं खुदावंद, मैं सिर्फ वैसल हूँ खुदावंद, सोर्स हूँ खुदावंद। आप जो इस जगह पर मौजूद हैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद। आज एक एक जिंदगी को सैर कीजिए खुदावंद, जितने लोग तेरा कलाम सुने बरकत पाएं, जिंदगी पाएं खुदावंद, सेम ना रहे, 30-60 पूरा 100 गुना फल लाएं। अबली इसकी कोई तस्वीर भी आज का कलाम छीनने ना पाए। हम अपने दिल की तख्तियों पर लिख लें और खुदावंद सही तरीके से खुदावंद, कामलियत के साथ खुदावंद, पूरे दिल से खुदावंद तेरे साथ चले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। डेली कलाम पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम रोजाना कलाम पढ़ने वाले नहीं हैं तो जब टेम्पटेशन आती है हमारे ऊपर, आजमाइश आती है, तो हमें समझ ही नहीं आती कि हम क्या बोलें और क्या करें। कलाम जो है 2 तरह का है। एक लोगोस वर्ड मतलब वो जो हम रोज पढ़ते हैं, जैसे आज मत्ती की इंजील 1 बाब पढ़ा, फिर 2 बाब, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसको हम लोगो वर्ड बोलते हैं। और एक होता है रेमा वर्ड वो होता है जो हमारी खास सिचुएशन, किसी सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं और हम खुदावन से दुआ कर रहे हैं, खुदावन से बात कर रहे हैं, तो खुदावन उसका आंसर जो है वो हमें अपने कलाम में से देता है। वो कोई एक वर्ड्स हो सकती है, वो अपने खादम के वसीले से बात कर सकता है हमारे साथ, हमारे दिल में डाल सकता है, उसको हम रेमा वर्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पे जब मेरा बेटा जब बीमार था, तो मैंने जब थक हार चुकी थी और रोज दुआ करती थी, तो एक दिन मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन तो कब इसको शिफा देगा। तो खुदावन ने मुझे ये वर्ष दी, ज़बूर 91 उसकी 14 आयत, कि तूने जो मुझसे दिल लगाया मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और मैं समझ गई कि खुदावन के जवाब को समझ गई। खुदावन ने मुझे ऐसे नहीं बोला कि अच्छा 6 महीने बाद, साल बाद, अच्छा अगले हफ्ते में ठीक कर दूंगा। सो खुदावन का जो आंसर है वो इस तरह के नहीं होते हमारे साथ। वो अपने कलाम में से, अपने खादम के वसीले से हमसे बात करता है, उसको हम रेमा वर्ड बोलते हैं। मैं समझ गई कि खुदावन ने कहा कि तूने जो मुझसे दिल लगाया मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तू आज मुझसे दिल लगा ले, तेरा बेटा आज ठीक हो जाएगा। तू महीने बाद मुझसे दिल लगा ले, महीने बाद ठीक हो जाएगा। साल बाद लगा ले, 5 साल बाद लगा ले, लेकिन जब तूने मुझसे दिल लगाया मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और मुझे समझ आ गई कि मुझे खुदावन के साथ अपना दिल लगाना है और अपना दिल पेश करना है, अपना दिल खुदावन को देना है। हालेलुया। तो इसको हम रेमा वर्ड कहते हैं, जो हमारी खास किसी सिचुएशन में खुदावन जो है वो हमसे बात की है। जैसे लूस रसूल जब कलाम में लिखा है कि उसके जिस्म में कांटा चुभोया गया, तो उसने जब खुदावन से उसके बारे में बात की, तो खुदावन ने उसको क्या जवाब दिया, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। सो खुदावन ने उसे जो आंसर दिया वो उसका रेमा वर्ड था। लेकिन रेगुलर वे में जो है वो कलाम पढ़ते होंगे वो, और जैसे हम भी रेगुलर रूटीन में कभी 2 चैप्टर, 5 चैप्टर, जितने भी डेली में कुछ लोग 1 चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसको लोगो वर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि जो मैंने शुरू में बताया कि कलाम पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें
کلام نہیں پڑھا ہوگا تو ہولی اسپرٹ ہمیں یاد نہیں کروائے گا. اس ٹائم میں جب ہم ٹیمپٹیشن میں ہوں گے تو ہولی اسپرٹ ہمیں نہیں یاد کروائے گا کہ ہم اس کا آنسر کیا دیں. کیونکہ جب ہم نے روز کلام پڑھا ہے، بے شک نہیں بھی سمجھ آ رہا، لیکن ہم پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے گی، کلام بیٹھ جائے گا، اور جیسے ہی کوئی ایسی سچویشن آئے گی تو فوراً سے پاک روح ہمیں یاد کرائے گا کہ تو نے یہ سیکھا تھا یا تو نے یہ پڑھا تھا، اور اس وقت ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس وقت میں مجھے کیا بات کرنی ہے. ہاللیلویا. تو متی 4 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 11 آیت تک پڑھیے گا. سوری 4، ہاں 4. خداوند کے پاک کلام مرقوم ہے، خداوند کے پاک کلام مرقوم ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے گنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ آمین۔ آمین. یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو جسم لے کر آئے، اور ہم جتنے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں، انسان ہیں، تو ٹیمپٹیشن ہماری لائف کا حصہ ہے، آزمائش ہماری لائف کا حصہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے جب جسم لیا اور اس دنیا میں آئے تو ان کو بھی آزمانے کے لیے روح جو ہے وہ جنگل میں لے گیا، کیونکہ ٹیمپٹیشن جو ہے وہ ضروری ہے، اور جتنے انسان بھی یہاں پر ہیں وہ سب آزمائے جاتے ہیں۔ اور اردو بائبل میں ایک ہی ورڈ یوز ہوا ہے، سیم ورڈ یوز ہوا ہے ٹیسٹ اور ٹیمپٹیشن کے لیے، آزمائش ورڈ یوز ہوا ہے یا آزمایا جانا، لیکن انگلش میں اس کو مور کلیئر ہو جاتا ہے کہ ٹیمپٹیشن کا مطلب ہے کہ ابلیس سے آزمایا جانا، اور ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ خدا آزماتا ہے، مطلب خدا کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے۔ خدا محبت میں ہمیں آزماتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ بدی سے ہمیں آزماتا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ بدی سے نہیں آزماتا۔ ہاللیلویا۔ تو جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو کلام میں لکھا ہے کہ روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، شیطان سے جو ہے وہ ان کی ٹیمپٹیشن ہو، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اب دیکھیں جو اس کا فرسٹ جو بات کرنے کا جو طریقہ تھا جب وہ خداوند کے سامنے آیا ہے تو اس نے کیا بولا ہے؟ کنفیوز کرنا چاہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان جب بھی ہماری لائف میں ہمیں ٹیمپٹیشن کے لیے آتا ہے ہماری زندگی میں، سب سے پہلے وہ ہمیں کنفیوز کرتا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم کون ہیں۔ اس طرح سے وہ دیکھیں اس کو پتہ بھی ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ اسی طرح سے اگر ہم باغ عدن میں دیکھیں تو سیم ایسے ہی ہوا، وہ ہوا کے پاس آیا اور اس کو کنفیوز کر رہا ہے، کیا واقعی خداوند نے تجھے منع کیا ہے؟
اس کو کنفیوز کر رہا ہے کہ شاید تمہیں غلطی تو نہیں لگی کیا واقعی ہی، تاکہ وہ کنفیوز ہو جائے کہ ہاں کہا تھا یا نہیں کہا تھا، یہ والا درخت کہا تھا یا وہ والا کہا تھا یا کیا کہا تھا. سو اس کا فرسٹ جو حربہ ہوتا ہے وہ کنفیوز کرنا ہوتا ہے. ہماری لائف میں ہمیں کنفیوز کرنا، ایون ہمارے کیریئر میں ہمیں کنفیوز کرنا. لیکن کیسے ہم اس کنفیوژن سے نکل سکتے ہیں کہ اگر ہم ڈیلی جو ہے وہ ہمارا ریلیشن شپ خداوند کے ساتھ ہے، پرسنل ریلیشن شپ خداوند کے ساتھ ہے، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تجھے مددگار دوں گا. وہ مددگار جو دنیا نہیں حاصل کر سکتی، جو باپ سے صادر ہوتا ہے، خداوند ہمیں دیتا ہے. ہمارا مددگار ہماری مدد کرے گا، وہ ہمیں کنفیوژن سے جو ہے وہ نکالے گا. جب ہم خداوند کے پاس جائیں گے کہ خداوند میں کنفیوز ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میرا کیریئر کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے آگے کیا سٹیپس لینے ہیں، اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا ہے، تو خداوند تو میری مدد کر. اور خداوند ایسے کریں گے. ہاللیلویا. تو فرسٹ کنفیوژن سے جو ہے وہ نکلنا ہے. تو خداوند اسے جواب دیتے ہیں کہ، اور یسوع مسیح نے کہا کہ جواب میں کہا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اور خدا کے منہ سے جو نکلی ہوئی بات ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کلام. مطلب ہم کلام سے جیتے ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ کلام میں ہے. اس لیے میں نے شروع میں بولا کہ ڈیلی کلام پڑھیں. بلا ناگا دعا کرنا لکھا ہوا ہے کلام میں، تو بلا ناگا کلام بھی ضرور پڑھیں. روز کلام پڑھنے والے ہوں، روز خداوند جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرے، روز ہم خداوند کی باتوں کو جو ہے وہ سنیں، یا اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. آج کل آڈیو بائبل موجود ہیں، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ آڈیو بائبل سے روز جو ہے وہ سننا شروع کریں، کلام کو ڈیلی لائف کا حصہ بنا لیں. اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، ڈیلی لائف میں کلام پڑھیں. تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اسے کلام میں سے جواب دیا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اور لکھا ہے کہ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. اب جب اس نے یسوع مسیح کا آنسر سنا کہ خداوند کہہ رہے ہیں لکھا ہے، تو وہ بھی لکھے ہوئے پہ آ گیا. پہلے اس نے کنفیوز کیا، جو سیم اس نے باغ عدن میں جو کیا. سیکنڈ، جب اس نے دیکھا کہ خداوند تو مجھے کلام میں سے آنسر دے رہے ہیں، تو جب وہ دوسری دفعہ آیا ہے تو وہ کلام میں سے آیا کہ لکھا ہے کہ تیری بابت لکھا ہوا ہے. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. اور اگر اب وہ بھی لکھے ہوئے پہ آیا ہے، اسے پتا ہے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ کلام کو جانتا ہے. اور وہ جب یسوع مسیح نے لکھے ہوئے سے اس کو جواب دیا تو وہ لکھے ہوئے کے ساتھ آیا. اور اگر آج وہ ہمارے پاس لکھے ہوئے کے ساتھ آتا ہے اور ہم نے کلام ہی نہیں پڑھا ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا آنسر کیا دینا ہے. اور بہت ساری سچویشنز میں نے ایسے دیکھا ہے، جب میں بہنوں کی کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کلام میں یہ بات پڑھی تھی، تو اس کو وہ اپنی سچویشن سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ سچویشن اور اس ورڈز کا کوئی میل جول ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ان کو ان کی مطلب کی آیتیں 4-5 دے دی اور اس کے مطابق ان کو ان کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیا، ان کو مینیپولیٹ کیا اور وہ ان کو اپنا ترجمہ دے دیا کہ اس ورڈز کا یہ ترجمہ ہے. تو اگر ہم پڑھنے والے اور سننے والے ہوں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ورس میری سچویشن میں کہاں پر جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ خداوند نے اس کو میری زندگی میں رکھا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس میں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ خداوند نے کہا جھوٹ نہیں بولنا. تو شیطان پتہ ہمارے ذہن میں کیا ڈالے گا؟ راہب نے جھوٹ نہیں بولا تھا کیا؟ جب اس نے جاسوسوں کو چھپایا تو اس نے جھوٹ بولا. اس نے بھی تو دیکھو نیکی کی، نیکی ادھر بھی تیری نیکی سمجھو اور نیکی کی خاطر تجھے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، تو خداوند تو دیکھ رہا ہے کہ تیری اس طرح کی سچویشن ہے، اس لیے تو بول دے جھوٹ، کیونکہ وہ مینیپولیٹ کرے گا کلام کو. لیکن ہمیں جب پتا ہے کہ نہیں، کلام میں لکھا ہے کہ نہیں جھوٹ نہیں بولنا. لکھا ہے کہ داؤد کہتا ہے کہ جھوٹیاں نال وہ نہیں رکھدا یاری، گمنڈیاں کول او نہ جاندا، نہ جھوٹیاں نال رکھدا یاری. یہ والی ورڈ شیطان کبھی بھی اس کے ذہن میں نہیں ڈالے گا.
ایسا ہی ہے. کون سی والی ڈالے گا؟ راہب والی، تاکہ میں اس کو موٹیویٹ کروں کہ یہ جھوٹ بولے اس جگہ پر. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کلام پڑھنا اور خداوند سے مدد مانگنے اور روح القدس کو موقع دینا کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے، تاکہ کلام جو ہے وہ ہم اس کو اچھے طور پہ جان سکیں کہ یہ اس کے پیچھے کیا سچویشن تھی، اس کے پیچھے کیا سچویشن تھی، اور ابھی میری سچویشن میں جو ہے وہ کون سی ورس جو ہے وہ میرے لیے ہے. ہاللیلویا. اسی طرح سے اگر سچویشن آ جاتی ہے کہ شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، تو وہ ہمارے سامنے یہ والی آیت نہیں رکھے گا کہ شیطان کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا. وہ ہمارے سامنے رکھے گا، خداوند نے کہا ہے بلا کو دیکھ کر سائڈ پہ ہو جا. تو ہمیں اس وقت میں ڈیسائیڈ کرنا ہے اور خداوند سے مدد مانگنی ہے کہ اس وقت میں مجھے کون سی والی کو دیکھنا ہے. اگر شیطان یہ بول رہا ہے تو ہم اس کو جواب میں کیا دیں گے؟ کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے تجھ سے. ہاللیلویا. تو اس لیے فرسٹ کنفیوژن کریٹ کرنا ٹیمپٹیشن میں اس کا سب سے پہلا کام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لکھے ہوئے سے آتا ہے. اسے پتا ہے کہ یہ خداوند کے کلام پر خداوند کے ساتھ چلتے ہیں اور خداوند کے کلام کو جانتے ہیں، تو وہ کلام سے آئے گا. لیکن جن لوگوں کا ان کو پتا ہے کہ یہ اتنا کلام نہیں پڑھتے اور ان کو اتنا کلام نہیں پتا، ان کے ساتھ شاید وہ کلام کے ساتھ نہ آئے، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ اس کو تو یہ والی آیت کا پتہ ہی نہیں ہے، تو مجھے اس کے ساتھ یہ والی آیت بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جو کلام پڑھنے والے ہوں گے ان کے ساتھ وہ کلام کے ساتھ آئے گا. لیکن ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، پاک روح سے ہمیں مدد مانگنی ہے کہ مجھے اپنی سچویشن میں نے کس کلام کو دیکھنا ہے، کون سا والا، جو شیطان میرے ذہن میں ڈال رہا ہے وہ والا، یا خداوند کا پاک روح جو ہے وہ میرے دل میں جو ڈال رہا ہے وہ ہے. ہاللیلویا. اسی طرح سے آگے لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. اور ایک چیز ادھر میں ایک اور چیز آپ کو بتاتی جاؤں کہ ضروری نہیں شیطان ہمیشہ جھوٹ کے ساتھ آئے، شیطان سچ کے ساتھ بھی آتا ہے. جیسے ابھی اس نے سچ بولا ہے کہ تیری بابت لکھا ہوا ہے، کوئی جھوٹ بات نہیں لکھی، اس نے نہیں کہی. وہ کنگرے پر لے گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تیری بابت لکھا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو گرا دے. ڈیسیژن ہم پہ ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح سے اس نے جو ہے وہ کنفیوز کیا، کنفیوز نہیں، سچ بولا اس نے آدم ہوا کے ساتھ. ہوا کے کیس میں ہوا کو اس نے سچ بولا کہ نہیں یہ پھل جب تم کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. یہ اس نے سچ بولا تھا. ایسا ہی ہے نا، کلام بتاتا ہے کہ جب انہوں نے پھل کھایا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں. ایسا ہی ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ جھوٹ کے ساتھ آئے، وہ لکھے ہوئے کے ساتھ آتا ہے، وہ سچ کے ساتھ بھی آتا ہے. لیکن ہم نے اس وقت میں دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں ٹریک سے ہٹا رہا ہے. بے شک اس وقت میں یہ سچ بول رہا ہے، لکھے ہوئے سے آیا ہے، لیکن اس سچویشن میں مجھے اس کو کیا جواب دینا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے یسوع مسیح نے اس کو کہا، وہ صحیح بول رہا تھا کہ تیری بابت لکھا ہوا، لیکن یسوع مسیح نے اسے کہا کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش. اس لیے جب وہ ہمارے پاس لکھے ہوئے کے ساتھ آتا ہے، سچائی کے ساتھ بھی آ رہا ہے، ہم نے ہوا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، بے شک اس سے ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن خداوند نے ہمیں منع کیا ہے کہ اس کو نہیں کھانا. جیسے یسوع مسیح نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے میری بابت یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. میں ایک دفعہ ایک ٹیسٹمنی سن رہی تھی خادم کی، تو وہ کہہ رہے تھے ان کو ٹی وی پہ انٹرویو کے لیے بلایا گیا. وہ فیمس خادم تھے خدا کے. تو وہ جو ان سے انٹرویو لے رہا تھا، تو وہ اس نے کہا کہ پاسٹر صاحب، یہ آپ کے سامنے جو گلاس دودھ کا ہے یہ آپ نے پینا ہے، اور اس میں زہر ملا ہوا ہے، اور آپ کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم کوئی ہلاک کرنے والی چیز بھی پی لو گے، کھا لو گے، تو تمہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا. تو پاسٹر صاحب نے اتنا خوبصورت آنسر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کلام میں یہ لکھا ہے اور یہ بات سچ ہے، لیکن اگر آپ مجھے نہ بتاتے کہ اس دودھ میں زہر ہے اور مجھے پلاتے، تو پھر کلام کی سچائی کو جانتے. لیکن جب آپ نے مجھے بتا دیا ہے کہ اس میں زہر ہے، تو میں کیوں پیوں اور اپنے خدا کی آزمائش کروں؟
اگر آپ نے خداوند کے کلام کا ٹیسٹ ہی کرنا تھا کہ ہمارے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم کوئی ہلاک کرنے والی چیز بھی کھا لو گے تمہیں کچھ زر نہیں پہنچے گا، تو آپ مجھے نہ بتاتے کہ اس میں زہر ہے اور مجھے ویسے کہتے کہ پاسٹر صاحب یہ دودھ پی لیں۔ ہم واقعہ جانتے ہیں، پلوس رسول کو سانپ نے کاٹ لیا اور انہیں کچھ بھی نہ ہوا۔ کلام جو ہے وہ سچا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ایموشنل ہو جاتے اور جذبات میں آتے، ہاں جی ہمارے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، ادھر لاؤ مجھے پلاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت میں ہم نے جو ہے وہ روح القدس کو موقع نہیں دیا کہ وہ کام کرے ہماری زندگی میں۔ تو مجھے بہت اچھی بات لگی کہ انہوں نے بہت خوبصورت آنسر جو ہے وہ دیا۔ تو اس لیے یہاں پر یسوع مسیح نے کتنا خوبصورت آنسر دیا اس کو کہ ضرور میری بابت لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اب وہ خداوند کو جو ہے وہ ساری شان و شوکت دکھا رہا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھنے سے پہلے پوری جو دنیا ہے وہ شیطان کے قبضہ میں تھی۔ تو اس نے جب پوری شان و شوکت دکھائی اور یسوع مسیح کو آفر کی کہ آپ مجھے سجدہ کرو تو یہ سب کچھ میں آپ کو دے دوں گا، اور ایک طرح سے اس نے شارٹ کٹ بھی یسوع کو آفر کی کہ آپ ویسے ہی سجدہ کرو اور آپ کو کروس پہ بھی نہیں چڑھنا پڑے گا، آپ کو صلیب پہ دکھ نہیں اٹھانا پڑے گا، ایسے ہی میں آپ کو دے دوں گا۔ ایک طرح سے اس نے آفر کرائی ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا، اس کو کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اس لیے کتنا کلام ضروری ہے ہمارے اندر ہونا۔ اگر ہمارے اندر کلام ہے تو ہمیں پتا ہے کہ کون سا رائٹ آنسر کس سچویشن پہ ہم نے دینا ہے اور کس سچویشن میں ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ ہاللویا۔ اور تیسری بات اس میں اور دیکھیے کہ جب پہلی دفعہ وہ آیا خداوند کے پاس، دوسری دفعہ آیا، تیسری دفعہ آیا، لیکن ابھی خداوند نے اس کو ڈانٹا ہے اور کہا، اے شیطان دور ہو، اور لکھا ہے کہ وہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ تو میں جب اس کو دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ بھی خداوند میں سیکھ رہی تھی کہ واقعی ایک پہلی دفعہ میں اگر نہ کہ اس کو دور ہو، وہ دوسری دفعہ بھی آئے گا، دوسری دفعہ نہیں کہا نا دور ہو، وہ تیسری دفعہ بھی آئے گا۔ جیسے خداوند نے اس کو کہا دور ہو، اس کے بعد وہ اس کے پاس نہیں آیا۔ شیطان کو اسی وقت میں پہلی دفعہ میں ہی کہیں کہ دور ہو، لیکن یہ کیونکہ 3 دفعہ آنے میں بھی زیادہ اچھا ہے یہاں پر کہ ہم سیکھ پائے ہیں، کیونکہ اس نے یہاں پر سب سے پہلے روٹی کی آفر کی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی لائف کے بارے میں اس کو کوشش کیا کہ اس کو میں مار دوں، پھر اس کو کوشش کی ہے کہ یہ صلیب پر نہ چڑھے تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ نہ بچ سکے۔ تو اس طرح سے خداوند نے جب آنسر دیے تو ہمیں تقویت ملتی ہے کہ ہمیں کیسے جو ہے وہ شیطان کو رپلائی کرنا ہے۔ لیکن آخر میں دیکھیں جب خداوند نے کہا کہ اے شیطان دور ہو تو وہ چلا گیا، اور لکھا ہے کہ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک ٹیمپٹیشن ہے فرشتے ساتھ نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اکثر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا جب ہمارا ٹیمپٹیشن پیریڈ مشکل ہوتا ہے، جب وہ گزر رہا ہوتا ہے ہم پر، تو ہم کہتے ہیں خداوند تو مدد نہیں کر رہا، خداوند تو کہاں پر ہے، تو نہیں سن رہا۔ اس وقت کیونکہ خداوند نے ہمیں چھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ ہم آزمائش میں ہوتے ہیں، آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت فرشتے آ کر انٹرفیئر نہیں کرتے۔ یا ہوا سوچتی کہ اچھا خداوند نے منع کیا ہے، اور جب شیطان میرے ساتھ بات کر رہا تھا اور میں پھل ابھی توڑنے ہی لگی تھی تو کیوں نے فرشتے نے آ کے فٹافٹ میرے ہاتھ کو پیچھے کیوں نہیں کر دیا؟ کیونکہ ٹیمپٹیشن تھی۔ اور ٹیمپٹیشن ہو یا ٹیسٹ ہو، اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیشہ فروٹ ہے، ہمیشہ انعام ہے خدا کی طرف سے۔ اگر ہم ٹیمپٹیشن میں بھی پاس ہوتے ہیں، ٹیسٹ میں بھی پاس ہوتے ہیں، تو
خداوند کی طرف سے ہمیں انعام ملتا ہے، اس لیے فرشتے انٹرفیئر نہیں کرتے۔ جیسے سمپل سی اگزامپل لے لیں کہ سارا سال ٹیچرز پڑھاتی ہیں، ایسے ہی ہے، ایگزام میں ٹیچر بتاتی ہے، ٹیچر دور ہوتی ہے، جتنا مرضی پوچھے ٹیچر یہ کیا یہ کیا، کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں آزمائش ہے، وہ پیپر کے بعد آپ کو بتا دے گی لیکن اس وقت میں نہیں بتائے گی۔ سیم اس وقت میں فرشتے آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا ٹیمپٹیشن، آپ کی آزمائش چل رہی ہے۔ لیکن آپ ٹیمپٹیشن میں جب پاس ہو جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگ گئے۔ فرشتے آئیں گے اور وہ ہماری خدمت کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ سیم ایوب کے کیس میں دیکھ لیں کہ اس کی ٹیمپٹیشن تھی، وہ جتنی مرضی دعا کرتا کہ خداوند یہ مری مجھ سے دور ہو جائے، یہ والی سچویشن، بیماری دور ہو جائے، یہ ہو جائے، جب تک وہ ٹیمپٹیشن پیریڈ تھا تب تک وہ بے شک جتنی مرضی، ایون ٹیمپٹیشن میں جتنی مرضی دعا بھی کرتے رہیں گے کوئی وہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پیریڈ جب تک وہ چل رہا ہوتا ہے وہ ختم ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ جتنی پریئرز ہم نے اس دوران میں کی ہوں گی ان سب کے آنسرز آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو ونڈرفل چیزیں ہیں جو خداوند نے آج ہمیں سکھائی ہیں کہ آزمائش اور ٹیمپٹیشن کے ریزلٹس، اور ٹیمپٹیشن میں ہمیں کیسے جواب دینا ہے اور کیسے جو ہے وہ ہمیں رہنا ہے اور اس میں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ دیکھیں یسوع مسیح بھی 40 دن 40 رات فاقہ کیا ہوا اور بھوک لگی ہوئی ہے، جسم نہ ڈھال ہے، لیکن سٹل جو ہے وہ آزمائے گئے ہیں۔ تو جب ہمارے سیویئر، جب ہمارے خداوند اس دنیا میں آئے ہیں، وہ نہیں بچ پائے آزمائش سے، تو ہم جو ہیں وہ کیسے سوچیں کہ ہم پر آزمائش نہ آئے۔ اور یہ ایک طرح سے میرے خیال میں کہ یہ اچھی چیز نہیں بھی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ہم آزمائے نہ جائیں اور ڈریں ہم آزمائش سے، کیونکہ ریزلٹس جو ہیں وہ اس کے بعد انعام ہے ہمارے لیے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ شروع میں ٹیمپٹیشنز آتی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم شیطان سے جو ہے وہ ٹیمپٹیشنز نہیں ہوتی، جیسے کلام میں بھی لکھا ہے اے ہمارے باپ میں کہ اے خداوند تو ہمیں آزمائش سے بچا بلکہ برائی سے بچا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن جیسے ہی ہم خداوند کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو ٹیمپٹیشنز آتی ہیں، جیسے یسوع مسیح نے ابھی شروع کرنی تھی اپنی منادی، ایسا ہی ہے نا۔ اس کے بعد 5ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پہاڑ پہ گئے اور لوگوں کو تعلیم دینے لگے۔ سو اپنی جرنی جب سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو ٹیمپٹیشن سے گزر کے کرنی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب شروع میں ہم نے بپتسمہ لیا ہوتا ہے اور خداوند کے ساتھ چلنا شروع ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں سے ہم سنتے ہیں کہ بہت مشکل آ رہی ہے، بہت مسائل بڑھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کہا کہ خداوند میں توبہ کرتی ہوں، اب سے میں جو ہے وہ لڑائی نہیں کیا کروں گی، اور وہ جتنا لڑائی سے بھاگے گی اتنی سچویشنز اس کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ سوچتی ہے کہ یار کیا کروں اب میں، خداوند سے میں نے وعدہ کیا ہے۔ کیونکہ شیطان ہمیں آزماتا ہے کہ اس نے یہ بات بول دی ہے کہ میں لڑائی نہیں کروں گی، اور اب جب سچویشنز کریٹ وہ کرتا ہے کہ تاکہ یہ اپنی بات میں جو ہے وہ جھوٹی ہو اور اپنی بات میں جو ہے وہ میں پھنس جائے اور خداوند سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو جب ہم خداوند کے ساتھ جرنی شروع کرتے ہیں ٹیمپٹیشنز شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ہم اس میں بنے رہتے ہیں اور ہم شیطان کو صحیح جیسے یسوع مسیح نے جواب دیے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ دور ہو ہماری زندگی سے، اس کے بعد جو ہے وہ ٹیمپٹیشنز کم ہو جاتی ہیں۔ پھر کبھی کبھار، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی لیکن ٹیسٹ ہو سکتا ہے خداوند کی طرف سے، اور خداوند محبت میں ہمیں آزماتا ہے، وہ بھی ہمیں اگلے لیول پہ لے کے جب جانا ہو خداوند نے تو وہ ہمیں ٹیسٹ دیتا ہے تاکہ ہم اگلے لیول پہ جائیں۔ سیم جیسے اسکول میں سالانہ ٹیسٹ ہوتا ہے تاکہ ہم اگر 1 کلاس میں تو 2 کلاس میں چلے جائیں، اگر 2 میں تو 3 میں چلے جائیں، تو اگلے لیول پہ جانے کے لیے ٹیسٹ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج کے کلام کے لیے شکر گزاری کریں، اور آج کے کلام کے مطابق جو ہے ہم پرے کرنا شروع کرتے ہیں۔ خداوند سے بات کیجئے، خداوند کی شکر گزاری کریں آج کے کلام کے لیے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہمیں سکھایا اور ہمارے ساتھ بات کی ہے، آپ کا شکر ہو۔ خداوند جب بھی ہم آزمائے جائیں تو خداوند آپ ہماری مدد کریں کہ ہمیں کس سچویشن میں
کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، ہمیں کیا جواب دینا ہے جو ہم نہ جانتے ہیں. خداوند تیرا پاک روح ہمیں بتائے اور سکھائے اور ہماری مدد کرے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، ہم کبھی بھی آپ کی آزمائش نہ کریں خداوند. اور خداوند ہم تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لیں، کیونکہ آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. خدا ہم تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور تیرے خلاف گناہ نہ کریں. خدا ہم اپنے گلے کا توق بنا لیں، اپنی انگلیوں کے پوروں پر باندھ لیں، کیونکہ تیرا کلام قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. خداوند ہمیں فضل بخشیے خداوند، ہم کنفیوز نہ ہوں اور ہم کلیئر ہوں اپنے پرپسز میں، اپنے کیریئر میں، اپنی بلاہٹ میں، اپنی لائف میں. اور خداوند تیرے ساتھ خداوند چلنے میں، ہر چیز میں خداوند کنفیوژن آڑے نہ آئے. خداوند ہماری مدد کیجیے، وہ کام جو ہم نہیں کر پاتے اور کرنا چاہتے ہیں خداوند اس کے لیے مدد کو بھیجیے اور مدد کیجیے. خداوند آپ کا شکر کرتی ہوں خداوند، سارا آنر سارا جلال یسوع مسیح کو دیتے ہیں. خدا باپ یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین.